अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन करेंगे, मुताला करेंगे। और वो चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है तो सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी। ये चैप्टर आपका नाविल नहीं बल्कि ये है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी मतलब क्या होता है, जिसको खुतूत कहते हैं। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, उससे पहले मकतूब निगारी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इसलिए कि आपका जो नाविल था, नाविल के बारे में बताया था, नाविल के बारे में समझे तभी तो हम नाविल क्या होता है उसके बारे में बताए थे। अब हम लोग मकतूब किसे कहते हैं और मकतूब कहाँ से इजाद हुआ, इसकी पैदावार कहाँ से है, कब आई, उसके बारे में जानेंगे। तब हम लोग ये जानेंगे कि सैयद करामत हुसैन करामत जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है, उसमें क्या बता रहे हैं, इसके राइटर का नाम क्या है। तो सबसे पहले मकतूब निगारी मतलब होता है जिसको खुतूत निगारी कहते हैं। खुतूत निगारी मतलब खत मतलब ये होता है कि एक दूसरे का अपने ख्यालात को दूसरे तक पहुंचाना। तबादले ख्याल को हम लोग खत कहते हैं, जिसको खुतूत कहते हैं या फिर मकतूब निगारी कहते हैं। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात ये कि आपको खत का जो है रिवाज, खत स्टार्ट कहाँ से हुआ था तो उसके बारे में। तो खत आपको अप्रॉक्स बुक में आता है कि शेर शाह सूरी जो बादशाह थे बिहार के, उनके दौर से ये खतूत वगैरह का नज्म है स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात ये कि मुगल सल्तनत में पहले के दौर के जो बादशाह हो या फिर उमरा हो, रईस हो, इन लोग के जो खतूत नज़र आते हैं वो लोग किस चीज़ में खतूत लिखते थे तो फारसी में लिखते थे। खतूत का मेन बेस लैंग्वेज जो होता था फारसी और उर्दू। और आप दूसरे कंट्री में चले जाइए जैसे कि सऊदी अरब वगैरह, तो वहाँ तो अरबी लैंग्वेज है, तो इस वजह से वहाँ की अरबी। लेकिन अपने हिंदुस्तान की बात है तो इस हिंदुस्तान में आपको फारसी और उर्दू की इजाद अभी कुछ सदी पहले हुई थी। लेकिन ज़्यादातर आपको जो खतूत मिलेंगे, जैसे मुगल सल्तनत का जो लैंग्वेज था, जो वहाँ का जो दरबारी लैंग्वेज था, दरबारी जबान था, वो क्या था, फारसी था। और पहले के दौर के जितने भी आपको उमरा रोसा सब मिलेंगे, वो सबके खतूत आपको फारसी ही में मिलते हैं। और इस फारसी में खतूत का मतलब समझ गए, तबादले ख्यालात, मतलब अपने ख्याल को दूसरे तक पहुंचाना। जो अभी के दौर में हम लोग स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह से किस तरीके से फ़ोन करके बात करते हैं, तो अपने बारे में बताते हैं, अपना हाल चाल पूछते हैं, किसी दूसरे से बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसी चीज़ को पहले के दौर में हम लोग खत वगैरह कहते थे, खतूत वगैरह कहते थे। जो आपको मतलब अपनी जो बातें होती थी उसको जो है बाई पोस्ट, ट्रांसपोर्ट या टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए जो है उसको दूसरे तक भेजा जाता था। और इसके मकतूब निगारी के बारे में पता चल गया। और दूसरी बात ये कि आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है तो मकतूब निगारी है। मकतूब निगारी मतलब आपको खत, जिसको हम लोग खतूत भी कहते हैं, खत की जमा खतूत है। दूसरा ये कि सैयद करामत हुसैन करामत जो है, ये राइटर के कौन है, राइटर कौन है आपके, तो राइटर है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में रहता ही है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, इनकी वफात कब हुई, इनके फादर का नाम क्या है, इनके मदर का नाम क्या है, या फिर जो है इनकी जो परवरिश किए थे उनके जो चचा थे उनका नाम क्या है। ये सब ज़्यादातर पूछते। और आपको इनकी जो बुक है, खतूत की जो बुक है, उसके बारे में भी पूछता है। मिर्ज़ा गालिब साहब अप्रॉक्स 900 के करीब जो है खतूत लिखे थे, 900 के करीब आपको खतूत लिखे थे। और उसी खतूत को एक जगह जमा करके लगभग जो है 2 किताबें निकली थी। एक किताब का नाम था खतूत हिंदी एक का नाम था, और दूसरा का नाम था उर्दू मामला, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये चीज़ के बारे में। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इनकी तालीम, इनका एजुकेशन, इनका मतलब नौकरी, और इनके बारे में, इनके हालात ज़िंदगी। और दूसरी बात कि जो आपका मेन जो चैप्टर का जो मौजू है सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, उसका 2 मिनट के लिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर नंबर आपका जो 12 था वो क्या, उसका नाम क्या था, तो वो एक नाविल था जो
جس کے رائٹر کون تھے تو نذیر احمد تھے. نذیر احمد کو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. دوسرا اس چیپٹر کا نام تھا فہمیدہ اور حمیدہ مجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو. گفتگو مطلب آپس میں بات چیت. اس کہانی میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے مدر سے اپنے والدہ سے خدا کی تخلیق، نماز کیا ہوتی ہے، اللہ نے بندے کو کیوں پیدا کیا، اور اللہ کے نزدیک بندے مطلب بندے یا باندی جیسے مرد یا عورت کون ہے، اس کے بارے میں فل ڈیٹیلز میں پوچھ رہی تھی اور اس سے کوشچن پہ کوشچن کر رہی تھی. اس ناول میں یہ بتایا گیا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے جو رائٹر ہیں نذیر احمد، ان کو ناول میں اولین ناول نگار مانا جاتا ہے، سب سے پہلے ناول نگار مانا جاتا ہے. اور ناول کو ہم کس طریقے سے سمجھے تو جیسے کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ داستان وغیرہ آتی تھی، تو جو داستان ہوتی تھی وہ لمبی چوڑی کہانی جو آپ کو لگ بھگ 1-2 بک میں سمایا جاتا تھا، مطلب اکٹھا ہوتا تھا. اسی کو جب شارٹ کیا گیا تو شارٹ کرتے کرتے یہ پھر ناول کی شکل میں آیا. پھر ناول کو بھی آپ کو اگر اور زیادہ شارٹ کیا گیا تو مختصر افسانہ، یہ چھوٹی کہانی، یہ سب کی شکل میں آیا. دوسری بات یہ کہ ناول کس چیز کے لیے لکھا جاتا ہے تو ایک ناول کی جو رائٹر تھی وہ ان کا کہنا تھا کہ جو کہانی جو ناول لکھی جا رہی ہے اس ناول کی حالات زندگی اسی زمانے کی ہو. آپ کو اگزامپل کے طور پہ بھی بتائے تھے کہ مان لیتے ہیں آپ اگر پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے یا پھر آپ کی زندگی میں جو کوئی حادثات یا پھر کوئی اچھی چیزیں پیش آئی ہو، اگر آپ اس کو ناول کے شکل میں لکھ دیں تو وہ بیسٹ ناول کہلاتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کی جو ناول تھا، ان کا ناول زیادہ تر کس چیز پہ تھا تو زیادہ تر وہ ایجوکیشن، قوم کی اصلاح کے سے ریلیٹڈ ان کی کہانی، ان کا جو ناول رہتا تھا. اور ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے جس کا نام ہے فہمیدہ مجھلی بیٹی حمیدہ کی کہانی، اس کو توبۃ النصوح ان کی ایک کتاب ہے جو 1869 عیسوی میں چھپی تھی، اس سے لیا گیا تھا. یہ ریویژن ہو گیا. آئیے اب ہم لوگ اس چیپٹر کی طرف، چیپٹر نمبر 13، چیپٹر نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 13 میں مرزا غالب صاحب اپنے دوست سید کرامت حسین کرامت حمدانی سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں. خط میں کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ خیالات. آپ اپنی بات ان کو بتاتے ہیں، وہ جب یہ خط وہاں چلے جاتی ہے تو پھر وہ خط سے کے ذریعے وہ اپنی بات، اپنے راز کو بتاتے ہیں. تو سید کرامت حسین کرامت کو غالب صاحب بولتے ہیں کہ کیا حال ہے، خدا سلامت رکھے تمہیں، تم نے جو خط بھیجا وہ مجھے مل گیا، اور تم نے یا اپنے دوست کو تو آپس میں تم ہی کہتے ہیں، تم نے جو میرے خط میں جو 100 روپیہ بھیجے تھے وہ 100 روپیہ بھی مجھے پراپت ہو گئے، مل گئے. تم کو اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم ایسے بھیجتے تو میں تمہارے کلام کی اصلاح نہیں کر دیتا؟ ڈپٹی نذیر احمد یہ کیا کہتے ہیں، مرزا غالب صاحب اپنے دوست کو یہ بولتے ہیں کہ تم اپنے کلام بھیجو. کلام مطلب سمجھتے ہیں، نظم و غزل وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کو تم بھیجو، میں تمہاری اصلاح خود بخود ایسے ہی کر دوں گا، ایسا نہیں کہ تمہارے اصلاح کی بنا پہ میں پیسہ لوں گا. دوسری بات یہ کہ مرزا غالب صاحب بول رہے ہیں کہ میں نیم جان ہو گیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اور تمہارا جو خط آیا تھا اس خط کو میں نے کہاں رکھا تھا، کس جگہ رکھا تھا، وہ بھی یاداشت سے بھول جاتا ہوں. اور کھانے کا معاملہ ہے، کھانے کے معاملہ میں 10 بادام یا پھر شیرہ کباب وغیرہ یہ سب ان کا مختصر کھانا تھا. مرزا غالب صاحب اپنے دوست کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر تم غالب کو زندہ سمجھتے ہو تو تمہارے خط کی اصلاح کر کے، تمہارے نظم کی، تمہارے غزل کی اصلاح کر کے یکے بعد ایک تم نے جو 3 نظمیں بھیجی تھی اس کی میں اصلاح کر کے بھیج دوں گا. سید کرامت حسین کرامت یہ کون تھے؟ مرزا غالب کے دوست تھے، اور مرزا غالب اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، جس کی وجہ سے ان سے جو چھوٹے چھوٹے شاعر تھے وہ ان سے اصلاح کروانے کے لیے، درست کروانے کے لیے، صحیح کروانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. تو وہی میں سے ان کا ایک دوست تھا جو سید کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام
کون لکھے ہوئے ہیں؟ تو مرزا غالب صاحب لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے اب ہم لوگ اس چیپٹر سے مین VVI کوشچن کو پوچھیں گے، اس لیے اس چیپٹر سے آپ کو بہت پوچھے گا، تو آپ کو یہ بول دے گا کہ سید کرامت حسین کرامت حمدانی کے رائٹر کا نام کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو مکتوب نگاری ہے۔ مین چیپٹر سے پوچھے گا، اس لیے کہ یہ جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کی جو رائٹر ہے وہ مین بہت ہائی لائٹڈ ہے، بہت مشہور ہے، اس وجہ سے اس چیپٹر سے ہمیشہ آپ کو کوشچن پوچھا جاتا ہے۔ چلیے ہم لوگ ریویژن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو یہ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 13 ہے۔ دوسرا یہ کہ سید کرامت حسین کرامت حمدانی کے نام یہ کیا ہے، تو یہ ایک مکتوب ہے جس کو ہم آپ بتائے تھے، ایک مکتوب نگاری مطلب جس کو ہم لوگ خطوط کہتے ہیں، آپس میں تبادلے خیالات کو ہم لوگ مکتوب کہتے ہیں یا پھر خطوط نگاری کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے مصنف مطلب رائٹر کون ہے، تو مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ نانیہال میں ہوئی تھی۔ ان کا نانیہال کہاں تھا، تو آگرہ میں تھا، تو نانیہال ہی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی پرورش کس نے کی تھی، تو ان کے پرورش ان کے چچا نے کی تھی، جن کا نام تھا نصر اللہ بیگ۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو آگرہ نانیہال میں ہوئی تھی۔ ان کا تخلص، یہ جو ٹائٹل جو نام رکھتے تھے، پہلے کیا رکھتے تھے، تو پہلے وہ اسد رکھتے تھے، لیکن اسد نام سے اس دور میں ایک بہت بڑا شہر تھا، جس کی وجہ سے یہ پھر اپنا اسد ٹائٹل، اسد جو ہے یہ تخلص چھوڑ کر غالب رکھنا شروع کر دیے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا، تو ان کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ۔ ان کے والدہ کا نام کیا تھا، تو ان کے والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ یہ ہو گیا ان کے فادر کا نام مرزا عبداللہ بیگ، ان کے مدر کا نام عزت النساء بیگم۔ چچا جو تھے ان کے انکل، ان کا نام کیا تھا، تو ان کے انکل کا نام تھا نصر اللہ بیگ۔ نصر اللہ بیگ نے اپنی سرپرستی میں، مطلب نصر اللہ بیگ ہی نے ان کی پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے نصر اللہ بیگ نے اپنی سرپرستی میں، اپنی ذمہ داری میں مولوی معظم کے مکتب چھوٹا سا مدرسہ میں داخلہ کرایا اور تعلیم دلوائی انہیں، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے زیادہ ہائر ایجوکیشن کے معاملے میں پتہ نہیں ہے، کتابوں میں نہیں دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ مکتب وغیرہ میں وہ تعلیم حاصل کیے تھے، تو جس کی وجہ سے ان میں بک میں دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے ان کی شادی کب ہوئی تھی، تو ان کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی، تو امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ امراؤ بیگم کون تھی، امراؤ بیگم الہی بخش خاں معروف کی بیٹی تھی، سے ان کی شادی ہوئی تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرزا اسد اللہ خان غالب شعر و شاعری جو کرتے تھے، وہ شاعری کون سے لینگویج میں کرتے تھے، تو ان کا زیادہ تر جو اشعار ہیں وہ فارسی میں ہے، پھر اس کے بعد وہ اردو میں بھی شعر و شاعری کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ 2 لینگویج کے ماہر تھے، اور فارسی میں سب سے زیادہ مہارت حاصل کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر غزل، اشعار، یہ سب جو ہے فارسی ہی میں آتے ہیں۔ ان کی 2 کتابیں ہیں، 2 بکس ہیں جو خطوط کے معاملے میں، خطوط نگاری میں انہوں نے بہت ہائی لائٹڈ ہوئی تھی، اور اسی 900 خطوط لکھے تھے اپنے دوست کے نام پر، اور اسی 900 خطوط کو ایک جگہ کر کے 2 کتاب کی شکل میں آئے تھے، ایک عود ہندی اور دوسرا اردو معلّہ ہے۔ دیکھیے ان کی کتابیں، یہ آپ کے ایگزام میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ عود ہندی کیا ہے، تو عود ہندی خطوط ہے، اور دوسرا ان کے رائٹر کون ہے، تو مرزا غالب ہے۔ پہلا ہے عود ہندی، اور دوسری کتاب ہے اردو معلّہ، یہ خطوط ہے، اور ان کے خطوط کی تعداد لگ بھگ 900 ہے، 900، ٹھیک ہے۔ ان کا خاندانی پینشن، مرزا اسد اللہ خان غالب کے دور میں بادشاہت وغیرہ کا دور چلتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاندانی پینشن حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر کیے تھے، اور وہ طویل سفر، لمبا سفر کیے تھے۔ وہ کہاں کا سفر کیے تھے، تو کلکتہ کا سفر کیے تھے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کو قلعہ معلیٰ سے، مطلب بادشاہی دربار سے انہیں وظیفہ ملنا شروع ہو گیا، انہیں پینشن ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو خاندانی پینشن کی وجہ سے کلکتہ کا طویل سفر کیے، پھر اس کے بعد وہ قلعہ معلیٰ سے
ان کو وظیفہ مقرر ہو گیا، پینشن مقرر ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر وہ آرام سے رہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد غدر کے واقعات آتے ہیں۔ غدر مطلب 1857 کا جو جنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے دلی برباد ہو جاتی ہے۔ دلی برباد ہونے کی وجہ سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا بھی خاندان لٹ جاتا ہے، ان کا خاندان، ان کی جاگیر وغیرہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی کشوپش میں مرزا اسد اللہ خان غالب بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد 1869 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، خطوط نگاری میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک قول ہے جو بہت ہائی لائٹڈ ہے۔ وہ قول یہ کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مکالمہ مطلب سمجھتے ہیں، آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلام، کلام سے مکالمہ، آپس میں بات چیت کو ہم لوگ مکالمہ کہتے ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب یہ بول رہے ہیں کہ پہلے کے دور کے جو خطوط تھے وہ ایک رول ریگولیشن کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں نے اس کو چینج کر کے ایسا خطوط لا دیا کہ ہر انسان کم پڑھا لکھا بھی اس کو لکھ سکتا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، اور خطوط ایسا رہتا تھا کہ جس کو آپ کو پڑھنے کے بعد ایسا فیل ہوگا کہ آپ جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اسی چیز کو بیان کیے ہیں کہ میں نے وہ انداز بیان کیا جس میں مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ وہی مراسلہ کو جو ٹف چیزیں تھی اس کو ایسے انداز میں مرزا اسد اللہ خان غالب بیان کیے کہ جس کی وجہ سے وہ خطوط نہ بلکہ ایک مکالمہ ہو گیا، آپس میں بات چیت کے بارے میں ہو گیا۔ وہی خطوط میں مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کے خطوط بالکل مکالماتی ہوتی تھی، مکالماتی انداز کے ہوتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ ہو گیا۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات 15 فروری 1869 عیسوی کو 1869 میں ان کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ دہلی میں ان کا سسرال تھا، جس کی وجہ سے مرزا اسد اللہ خان غالب کو مرزا نوشہ کے نام سے بھی مشہور تھے۔ جیسے مرزا صاحب کا اصل نام اسد اللہ خان غالب ہے، اسد اللہ خان، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرزا غالب کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن دہلی میں ان کا سسرال تھا، تو جس کی وجہ سے غالب صاحب کے علاوہ وہ مرزا نوشہ کے نام سے بہت مشہور تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش آپ کو آگرہ میں ہوئی اور ان کی وفات دہلی میں ہو گئی۔ یہ ہو گیا۔ آپ لوگ اس کا ایک بار اسکرین شاٹ لے لیجئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس سے VVI کوشچن آبجیکٹو کس طریقے سے آتا ہے اس کے بارے میں ریویژن کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کوشچن سے آپ کو پوچھے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا عبداللہ بیگ۔ ان کے چچا کا نام کیا ہے؟ تو نصر اللہ بیگ۔ ان کے والدہ کا نام کیا ہے؟ تو عزت النساء بیگم، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ تو 1797 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کہاں ہوئی؟ تو دہلی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ تو 1869 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ان کی کتابوں کا نام کیا ہے؟ جو خطوط ہے وہ 2 کتابیں، ایک عود ہندی ہے اور دوسرا ہے اردو معلی۔ یہ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ تو 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ تو امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ امراؤ بیگم کے فادر کا نام کیا ہے؟ تو الہی بخش معروف۔ الہی بخش خان معروف کی بیٹی تھی یہ امراؤ بیگم۔ نیکسٹ ہے کہ ایک ورڈ دے دے گا کہ میں نے وہ انداز بیان کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، تو یہ کس کا قول ہے؟ تو مرزا غالب صاحب کا قول ہے۔ مرزا غالب صاحب پہلے اپنا تخلص کیا رکھتے تھے؟ ٹائٹل جو رہتا ہے، ہر شاعر اپنے اشعار، اپنے کلام، اپنے نظم کے لاسٹ والے جس کو ہم لوگ مقطع کہتے ہیں، اس شعر میں شاعر اپنا نام ضرور پیش کرتا ہے۔ تو وہی ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب پہلے تخلص اسد رکھتے تھے، لیکن اس دور میں اسد نام کے جو شاعر تھے بہت مشہور تھے، جس کی وجہ سے لوگوں جب پڑھتے تھے تو اسد اللہ خان غالب کے کلام کو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ جو مشہور ہائی لائٹڈ اسد ہے ان کا کلام ہے۔
جس کی وجہ سے مرزا اسد اللہ خاں غالب کو اپنا ٹائٹل اپنا تخلص چینج کرنا پڑا. پھر سے وہ مرزا اسد اللہ خاں غالب سے ٹائٹل رکھنے لگے اور تا حیات جب تک زندہ تھے تب تک یہ غالب کے نام ہی سے مشہور تھے. اور دہلی ان کا سسرال، ان کی شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دہلی میں انہیں مرزا نوشہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. مرزا اسد اللہ خاں غالب کے بارے میں، مرزا اسد اللہ خاں غالب صاحب کس چیز میں شعر و شاعری کرتے تھے؟ تو فارسی اور اردو میں شعر و شاعری کرتے تھے. یہ تھا اس چیپٹر کا فل ایکسپلین، اور ان سے ریلیٹڈ VVI آبجیکٹو کے بارے میں بتایا ہے. اب ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو آبجیکٹو سبجیکٹو وغیرہ آئے گا اس کا ہم لوگ ریویژن کر لیں گے. اب تک کے جو بھی کلاس 10th میں یا پھر 12th میں بچے ہیں اردو کی تعلیم سے نہیں جڑے ہیں تو اردو کی تعلیم سے جڑ جائیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں. دوسرا یہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور جو بچے اب تک اس سے نہیں جڑے ہیں اس سے جڑ جائیں اور اپنے ایجوکیشن میں، اپنے تعلیم میں، اپنے نالج میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں. پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.